बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है, बल्कि एक तवील वक्फे के बाद। मैंने आपको बताया था कि मैं शुमाली इलाका जात की सैर करने जा रहा हूँ, और ये वो शुमाली इलाका जात नहीं है जिनकी सैर अक्सर साफ़ियों को करवाई जाती है कुछ हमारे इदारों की जानिब से, बल्कि एक काफ़ी अरसे के बाद एक मौका मिला 7-8 दिन के लिए, तो मैं शुमाली इलाका जात चला गया था। बहुत एंजॉय किया, आप यकीन कीजिएगा कि स्कर्दू, घांचे, खपलू खपलू घांचे का ही हिस्सा है। 3 दिन जो है वो हुंजा में क़याम किया, 2 दिन करीमाबाद में, 1 दिन अताबाद झील के किनारे, खुंजराब पास, अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, पता नहीं कौन कौन सी जगह, पासू कोंज। बहुत एंजॉय किया, अपनी फैमिली के साथ था। लेकिन इस दौरान बहुत से वाक़यात भी हुए। काश मैं वहाँ से कोई वीडियोस, मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, ट्रैवल लॉग्स जिसे आप कहते हैं, तकरीबन कोई 25 के करीब, आप यकीन कीजिएगा कि मैंने वीडियोस वहाँ पे बनाई हैं, जो कि अब एक एक करके मैं अपलोड करूँगा। उसके लिए मेरा एक अलग चैनल है, ट्रैवल चैनल है, जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अबरार। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वहाँ पर वीडियोस देखना चाहें, वो नॉर्दर्न एरियाज़ की जो मेरी सैर की जो वीडियोस हैं, तो यकीनन वो मैं उस पर आप देख सकते हैं और अपना कमेंट भी दे सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नया चैनल है। बहरहाल वहाँ पे 2-3 चीज़ें देखने को मिली। एक तो मैं, आप ये समझिए कि 90% जो लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो बतौर साफ़ी हम लोगों की एक अंदर में अंदर एक आपके अंदर इनबिल्ट एक कीड़ा होता है ना, जो आपको तंग करता है। और वो कीड़ा है कि आप पूछते हैं लोगों से, और मुल्क की सियासी सूरत हाल, शुमाली इलाका जात की सियासी सूरत हाल, तो आप यकीन कीजिए कि 10 में से 9 लोगों का ये जवाब था, ना तो वो कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, ना वो कोई पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, उनके टॉक शोज़ देखते हैं। यहाँ तक कि बहुत से नामी गिरामी एंकर्स या टॉक शो के जो होस्ट हैं, उनके नाम तक उन्हें मालूम नहीं। वो कहते हैं जी कि हम अपनी दुनिया में मगन हैं और इसी दुनिया में मगन रहना चाहते हैं। हम अगर वीडियोस भी देखें तो सियाहत के हवाले से देखते हैं, या दीगर जो वहाँ के जो मामलात हैं, एंटरटेनमेंट या ट्रैवल के हवाले से वो वीडियोस देखते हैं, तो वो टेंशन से फ्री हैं। इंतहाई जिसे कहते हैं ना, मेहमान नवाज लोग हैं, इंतहाई मिलनसार लोग हैं, इंतहाई दयानतदार ईमानदार लोग हैं। 2 नंबरी उनमें नहीं है। और मैं खैर वो आहिस्ता आहिस्ता, जब अगर आपने वीडियोस उस चैनल पर देखी, तो रोज़ाना तो नहीं, हफ्ते में एक आध वीडियोस में वीडियो में उस चैनल पर भी अपलोड करूँगा। कि मैंने बताया कि 25 के करीब वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, खूबसूरत नज़ारे, और बहुत एंजॉय किया। बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, उस पर बात करते हैं। सब तो पहले तो ये है कि शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की, उसको नाकाम करने की बेतहाशा कोशिशें की गई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। और आज इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, थोड़ी देर पहले चीन के वज़ीर आज़म जो हैं, वो तकरीबन 11-12 साल बाद पाकिस्तान के एक तारीखी दौरे पर आए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर। वैसे तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, उसमें वो शिरकत के लिए आए, लेकिन उनका दौरा 2 दिन के बजाय 4 दिन का है। इस दौरान बहुत से मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वो गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे वर्चुअली, यानी इंटरनेट के ज़रिए या उसके वीडियोज़ के ज़रिए। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे अदलिया के फैज़ हमीद हैं, अब उन्हें अदलिया के फैज़ हमीदों को अब अदलिया के आसिम मुनीर का सामना है। और चलते चलते, आसिम मुनीर कौन है अदलिया के? वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो 25 अक्टूबर तक इस ओहदे पर रहेंगे, काजी फायज ईसा। तो ये जो अदलिया के फैज़ हमीद हैं, इनकी जानिब से अब भी सहूलत कारी जारी है, वन वे और दी अदर। और उन्होंने तहिया कर रखा है कि मौजूदा हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देना। जो इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, जो मुल्क में तरक्की हो रही है, जो जिस तरह मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, सरमायाकारी हो रही है, जिस तरह मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं,
پاکستان کی جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، پاکستان کے جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ بلندیوں کو چھو رہا ہے، دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھتا ہوا جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اس وقت پاکستان کا سٹاک ایکسچینج ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، پیٹرول سستا ہو رہا ہے، ہاں اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہو گئی تو ظاہر ہے پھر پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، لیکن یہ حکومت کے بس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ بجلی سستے کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، سستی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جو ہمارے جو آئی پی پیز تھے 5 ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے بھی بہت بچت ہوگی، اور وہ ظاہر ہے جو ہم لوگ جو بجلی استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ خیر، تو یہ عدلیہ کے جو فیض حمید ہیں آپ نے دیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چال ہم چلتے ہیں یا تم چلتے ہو، اور ایک چال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی چال ہے، اور وہ سب سے قادر، اور وہی چال ہے جو بالآخر میٹر کرتی ہے۔ بطور مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک تو وہ آئینی ترمیم کو کا راستہ روکنے کے لیے عدلیہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، ہمیشہ کی طرح۔ ہمیشہ سے مراد یہ جو گزشتہ 4-5 سال سے، یعنی عمران خان کی سہولت کاری۔ اب تو عمران دار ججز جو ہیں کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو ایک زبیری صاحب ہیں، جو عابد زبیری، یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، شاید پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا، کراچی سے ہار گئے۔ تو یہ انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے، مفروضے پر مبنی یہ ریٹ پٹیشن تھی، اس کا راستہ روکا جائے، کیونکہ یہ عدلیہ پر قدغن لگانے، عدلیہ کو مفلوج کرنے یا اس کے حقوق سلب کرنے کی ایک کوشش ہے، عدلیہ کی آزادی پر قدغن ہے۔ اور یہی نہیں، یہ جب پٹیشن داخل کی ستمبر میں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اس کی جلدی ہیئرنگ کی جائے، یعنی جلد ہیئرنگ کی جائے۔ اس پٹیشن پر اعتراض لگائے رجسٹرار آفس نے، پھر چیمبر میں اس کی سنوائی ہوئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ 3-4 روز پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ وکلاء نے، یا پاکستان تحریک انڈیویجولی بھی اور بار کونسلوں کے ذریعے بھی، مختلف فورمز کے ذریعے انہوں نے ہائی کورٹس میں، پانچوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ریٹ دائر کر دی، باقی چاروں ہائی کورٹس میں یہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے حامی لوگوں نے ریٹ۔ اچھا، پشاور ہائی کورٹ 2 سٹیپ آگے گیا، انہوں نے اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بھی بنا کر 15 تاریخ کو اس کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ اب ہوا یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ہفتے کے دن اس جو عابد زبیری کی جو پٹیشن تھی اس کی سماعت کے لیے ایک بینچ تشکیل دے دیا، جس میں وہ خود ہیں، جسٹس نعیم اختر اعوان ہیں جسٹس، اور جسٹس شاہد بلال ہیں، اور خود وہ اس کی سربراہی کریں گے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک چال انہوں نے چلی کہ جی اس کا راستہ روکا جائے، چاروں کی چاروں یا پانچوں کی پانچوں ہائی کورٹس، 2 ہائی کورٹس نے تو شاید اس پر فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے جی کہ حکومت آئینی ترمیم نہیں لا سکتی، جو کہ غیر آئینی قدم ہوگا، یعنی حکومت کسی بھی ایسے عدالتی فیصلے کو ماننے کی پابند نہیں ہے جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی ہو، آئین سے ماورا ہو۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے جناب وہ جو چیک میٹ شہ مات وہ کر دی، وہ اس طرح کہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ پٹیشن لگا دی سماعت کے لیے۔ اب 99.9% امکانات یہ ہیں کہ پہلی سماعت جو کہ 17 اکتوبر کو ہوگی، پہلی سماعت میں ہی وہ اس پٹیشن پر فیصلہ دے دیں گے کہ جناب یہ پٹیشن تو بنتی ہی نہیں، اس کو خارج کر دیں گے۔ تو پھر ہائی کورٹس جو ہیں وہ کس طرح وہ پٹیشن یا اس کی سماعت کر سکتے ہیں یا اس کو سن سکتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا ایک معاملہ، جس طرح میں نے کہا نا کہ عدالتی فیض حمید وہ اپنی کاروائی، اچھا وہ یہ نہیں جانتے یا جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جو فوجی فیض حمید تھا اس کے ساتھ کیا ہوا بالآخر۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پھر تاریخ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اور عوامل ہوتے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ خیر، اب یہ تو اب عدلیہ کے فیض حمیدوں کے لیے عدلیہ میں جو ابھی تو جسٹس ہیں، چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اور انہوں نے وہ
ان کو روک لیا. اب وہ ظاہر گرفتار تو نہیں کر سکتے, ان کا کورٹ مارشل تو نہیں کر سکتے, تو یہی وہ کر سکتے تھے, انہوں نے وہ کر دیا, جو کہ بالکل آئینی قدم ہے, کیونکہ عابد زبیری نے خود درخواست دی تھی, اور پھر درخواست کے اوپر ایک اور درخواست کی, ارلی ہیرنگ, جلد اس کی سماعت کی جائے. تو اب جلد سماعت ہو رہی ہے. یا تو یہ ہے کہ عابد زبیری جو ہے وہ حکومت سے ملے ہوئے ہیں اور دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اب بہت سے رانگ نمبرز ہیں ویسے پاکستان تحریک انصاف میں, خیر اس کا مجھے علم نہیں, لیکن ظاہر ہے وہ جو لینے کے دینے پڑ گئے. اور دوسرا جناب, آج کل میں ایک فیصلہ آنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر نے 2 خطوط لکھ رکھے ہیں کہ جناب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں, یہ پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا, اس قانون کو کالعدم کر دیا ہے, آپ یہ ہمارے حوالے کریں, یعنی ہمارے جو ارکان ہیں ان کو دوبارہ نوٹیفائی کریں جن کو آپ نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا. مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان قومی اسمبلی. اب اگر الیکشن کمیشن بھی یہ فیصلہ کر دے تو قومی اسمبلی میں تو حکومت کی 2/3 اکثریت سے 214 اگر درکار ہیں تو ان کے تو 222-24 ہو جائیں گے یا اس سے بھی زیادہ. اب بات رہ جاتی ہے سینٹ کی. اب سینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب دے دیتے ہیں, 1-2 اور کچھ سینیٹرز دائیں بائیں سے آ کر حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. اور بہت سے تجزیہ کار یہ بھی سمجھتے ہیں, اور میری بھی کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے, کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ قدم اٹھایا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی انتہائی مؤثر. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی وہ کل جا رہے ہیں یا 25 اکتوبر کو, وہ ریفرنس کے لیے انہوں نے خود لکھ دیا 25 یا 26 کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, گھر جانا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ ہو جائے گی. اور بہت سے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک تو جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جو آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے اس کے پہلے سربراہ ہوں گے, یہ پہلے چیف جسٹس ہوں گے. تو یوں عدلیہ کے جو فیض حمید ہیں ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود یہ سارا کام نہیں ہو سکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چین کے وزیر اعظم کی پاکستان آمد اور پی ٹی آئی کا وہ 15 کو احتجاج, جس کی کال وہ کسی وقت بھی واپس لے سکتے ہیں, پی ٹی آئی لے سکتی ہے واپس, لیکن یہ بہت سی قوتوں کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہا. اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایس سی او کی پاکستان میں کانفرنس کا مطلب کیا ہے, جس میں بھارتی وزیر خارجہ بھی شرکت کر رہے ہیں, چین اور روس کے وزرائے اعظم بھی شرکت کر رہے ہیں, قازقستان, ازبکستان, کرغزستان, ایران کے اول نائب صدر شرکت کر رہے ہیں, ایران کے وزیر خارجہ کی آمد بھی متوقع. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, لیکن یہ ایونٹ بہت سی قوتوں کو, پاکستانی قوتوں کو, بیرونی قوتوں کو ہضم یہ نہیں ہو رہا. اور بیرونی قوتیں جو ہیں وہ پاکستانی اپنی پراکسیز کو استعمال کر رہی ہیں کہ کسی طرح یہ کانفرنس ناکام ہو جائے. یہ کانفرنس ناکام نہیں ہوگی, اور اس کے بعد ان پاکستانی پراکسیز یا ان قوتوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.